अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कंवल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार है, साबिक सफ़ीर है जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जावेद मलिक साहब, आपने कहा था कि हसास इदारों पर इनके मामलात बड़े नाजुक होते हैं, इन पर बात नहीं करते, लेकिन क्या करें कि एक चीज बार बार हमारे सामने आ रही है और लोग तजस्सुस का शिकार हो रहे हैं कि जब DGISI की तैनाती का मामला सारा तय पा गया है, बुजरा कह रहे हैं कि तमाम जो मामलात हैं वो तय हो गए हैं, उसके बावजूद नोटिफिकेशन का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आखिर इस ताखीर की क्या वजह हो सकती है? हैरानकुन बात है कि यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि इन मामलात को जो कि हसास नौइयत के मामलात होते हैं उनको मौज़ूए बहस कम से कम बनना चाहिए। हम ये बिल्कुल। नहीं कहते कि हमें डिस्कस नहीं करें बिल्कुल, लेकिन अब ऑब्वियसली ये हम इसको किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराएँ कि ये इतने हसास नौइयत के मामलात जो हैं वो पब्लिक डोमेन में न सिर्फ आ चुके हैं बल्कि मौज़ूए बहस बदस्तूर बने हुए हैं। यानी जितना हम चाहते हैं कि इसको समेटें, यानी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। मेरे बहुत से लोग जो कि मीडिया से मुंसलिक हैं, सहाफ़ी हों या तज्ज़ियाकार हों, वो भी चाहते हैं कि इन मामलात पे कम से कम बात हो। जी। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जिनके नतीजे में कुछ ऐसे मुज़मिरात सामने आ रहे हैं कि दिन ब दिन ये मौज़ू तूल पकड़ता जाता है और इसका हल जो है वो एक ही है कि हुकूमत यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब, बल्कि अब तो हुकूमत के वज़रा भी जो हैं वो इस मामले पे बात करने से परेशान हैं, क्योंकि वो कहते रहे हैं कि मामला तय हो गए हैं, लेकिन अभी तक नोटिफ़िकेशन का इश्यू नहीं हुआ। लटका हुआ है। जी, जी, बिल्कुल वो लटका हुआ है। तो सिर्फ़ लगता यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की हद तक ही सिर्फ़ वो ही जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। सही। ग़ालिबन वो इस चीज़ को अगर टूट दे रहे हैं तो उसके बहुत से रीज़न्स उनके ज़हन में होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किसी को इल्म नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके सही। करीब तरीन लोग जो हैं वो भी ये नहीं जानते। यानी वो कहा जाता है कि यू कीपिंग योर कार्ड्स वेरी क्लोज टू योर चेस्ट। यानी आप जब कोई मतलब आप बिल्कुल अपनी जो मामलात हैं वो अपने हद तक रखते हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। सही। सही। बिल्कुल। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे नॉलेज में हैं और मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि हम उन पे बात करें या ना करें, और मैं इसी सोच में था कि हमने देखा कि कुछ दिन पहले हमारे दोस्त हैं सलीम साफ़ी, उन्होंने एक कॉलम में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की, जो कि बहुत से लोगों को इल्म था लेकिन वो उस पे बात नहीं कर रहे थे। जिससे ये चीज़ तो अयां हो के सामने आ गई, क्योंकि अब हम इस पे बात कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, प्रिंट हो चुकी है बात। जी। तो इसमें ये चीज़ तो बिल्कुल अयां हो के सामने आ गई है कि जो ये कहा जा रहा था कि कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, सिर्फ एक प्रोसीजरल डिले है, तो ये बात तो सही नहीं है। बिल्कुल। इस चीज़ में बकौल सलीम साफ़ी साहब वो ये कहते हैं कि जब उनकी मुलाकात आर्मी चीफ की हुई वज़ीर-ए-आज़म से, तो उन्होंने बहुत मामलात के साथ-साथ ये मामला भी उठाया कि देखिए अब आइंदा जनरल फैज़ साहब जो हैं इनको कोर कमांड करनी है, और इस हवाले से ये मिनिमम जो पीरियड है वो 1 साल का होता है कि वो जी। कोर कमांड कर लें, क्योंकि उसके बाद भी उनके करियर प्लान्स हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये आर्मी चीफ और उनके जो पेशेवराना कॉलीग्स हैं, उनको ही पता होता है कि किस जनरल की जो करियर पाथ है उसको कैसे लेकर चलना है। सही। सही। तो खान साहब से ये बात तय हो गई, लेकिन खान साहब जब नोट इसी के बाद उन्होंने जब ये यानी एक ISPR ने इशू किया प्रेस रिलीज, तो उसके बाद खान साहब ने उसको माइंड कर लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ नए लोगों से, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बात हुई खैर उस पर हम अब क्या बात करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इवन जनरल फैज जो हैं जो कि एक पेशेवराना जनरल हैं हमारी आर्मी के, वो खुद भी इस मामले को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन खान साहब ने जो है वो मुनासिब समझा कि इसको तूल दें। अब ये इसका फैसला वो कब करते हैं ये वही बताएंगे, लेकिन कुछ जो उनके करीब तरीन लोग हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब की कोई भी इश्यूज नहीं है, इश्यूज तो रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अब वो ये समझते हैं कि एक अफगानिस्तान का दौरा हुआ, आप जानती हैं रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी साहब जब अफगानिस्तान गए, तो अफगानिस्तान के मामलात के अंदर वो कंटिन्यूटी में यकीन रखते हैं, और इसलिए आर्मी चीफ के शाह महमूद साहब के साथ हमने देखा कि जनरल फैज भी थे जी। उस मुलाकात में, जो कि तालिबान के वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर ख़ारजा से हुई और जी। जी। बड़ी मुस्बत मुलाकात हुई।
اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سعودی عربیہ جا رہے ہیں، ان کے دورے پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل صاحب ان کے ساتھ جائیں، فیض صاحب، تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ دونوں معاملات طے ہو، یہ دونوں اہم ترین جو ملاقاتیں ہیں یہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم نوٹیفیکیشن کر دیں گے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ تمام باتیں تو آرمی چیف بھی جانتے ہیں، بالکل بالکل یہ تمام باتیں تو آئی ایس آئی چیف بھی جانتے ہیں، تو اگر ان کی دانش مندی میں یا ان کی جو نقطۂ نظر کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، تو کیا خان صاحب جو ہیں وہ ان سے زیادہ کچھ جانتے ہیں، جو کہ آرمی چیف بھی نہیں جانتے، آئی ایس آئی چیف بھی نہیں بالکل جانتے، اور خان بالکل صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر تھوڑا ڈیلے ہو، کیونکہ دیکھیے امبیرسمنٹ کسی سچویشن ہے، یعنی ایک آپ امبیرس کر رہے ہیں، دیکھیے جن کے فیصلے آرڈرز ہو چکے ہیں، جنہوں نے چارج سنبھالنا ہے، وہ ہوا میں ایک طرح سے معلق ہیں، ادھر سے بالکل آرمی آئی ایس آئی چیف جب تک اپنا عہدہ سے یعنی آگے نہیں کسی کو چارج دیں گے تو وہ تو نہیں یہاں پہ چارج لے سکتے نا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر بہت ہی دانش مندی سے ان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تھے، لیکن نہ جانے کیوں یہ اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے میں پر تلے ہوئے ہیں۔ صحیح صحیح دوسری بات جو بہت زیادہ تشویش کن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس طرح کے معاملات پر ہمارے دشمن جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل میں بالکل حالیہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک پڑوسی ملک کے اندر ایک چینل پہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھنے والے صحافی کچھ پائے جاتے ہیں، وہ اس کو لے کر وہاں پہ اسی تجزیے کر معاملے رہے پہ ہیں، بحث کر رہے تھے اور تجزیے کر رہے ہیں اور بالکل بالکل ہم نے تمسخر خود اڑا رہے موقع ہیں۔ دے دیا نا دوسروں کو، یعنی ہم کیوں ان کو ایسا موقع دیتے ہیں، یعنی ہم کیوں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہمارے دشمن ملک کے اندر بیٹھ کے وہ لوگ تمسخر اڑائیں اس کا، ہمارے یعنی حساس ہماری، اداروں کو ڈسکس کریں، جی مطلب ہماری وہ کیوں بہادری کریں کی وہ؟ داستانیں لوگ اپنے بچوں کو سنائیں، ایسا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ اس موقع موڑ پہ آ گئے ہیں کہ ہم اپنے ایک اعلیٰ عہدیدار کی تعیناتی کو لے کر اتنا ایشو بنا رہے ہیں کہ اب ہمارے جو اس کو دشمن ہیں وہاں متنازع پہ کر دیا ہے۔ اس کو متنازع کر دیا ہے۔ تو سر یہ جی معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ہمیں یہ علم ہے کہ جو ہمارے نئے یعنی آئی ہوپ کہ ہمارے جو نئے آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل صاحب، ان کی ملاقات تو ہوئی ہے، اب اس کا ملاقات کہیں، انٹرویو کہیں، جو مرضی کہیں، وزیر جی اعظم صاحب کے اصرار تھا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اگر وزیر اعظم صاحب کو یہ خوشی ہے کہ وہ انٹرویو کرتے ہیں تو انٹرویو کہہ لیں، ملاقات کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں اس کو، بہرحال ان کی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں جو لوگ تھے، لیکن اہم ترین ملاقات تھی وہ جنرل ندیم غالباً ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی خود وزراء کہہ رہے تھے کہ جمعے کو معاملہ طے پا جائے گا، آج تو جمعہ گزر چکا ہے، اب غالباً وہ یہ کہہ پتہ رہے نہیں ہیں، سر اب کون سے وزراء جمعے تو کا کچھ بھی کہا ہے۔ نہیں کہہ رہے، اب یہ کہ نا اب کیا میں کہہ سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب یہ امریکہ یا تو سعودی عربیہ چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں آج ہی کے دن، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے فیصلہ، وہاں سے نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں، میں کیونکہ ان معاملات سے کافی واقف رہا ہوں، نوٹیفیکیشن ہونا جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب ملک سے باہر ہوں تو نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا، وہ تو ہو سکتا ہے، ہو کیونکہ ان کا سکتا ہے، جو پورا آفس ہے وہ تو یہاں چل رہا ہے، انہوں نے ایک ہدایت ہی جاری کرنی ہوتی ہے کہ خود تو انہوں نے بیٹھ کے اس کو لیکن نوٹیفیکیشن سر کو چلے لکھنا دورہ نہیں تو ابھی ہوتا۔ آیا نا 3 دن کا، اس معاملے کو لٹکے ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ بس اب ہم کیا کہیں ان معاملات کو، کہ کچھ لوگ تو اور بھی تجزیے کر رہے ہیں کہ غالباً وہ ایسے کچھ ستاروں کی گردش پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت حالات سازگار ہوں گے اور ماحول جو ہے وہ مناسب ہوگا، تو اس وقت غالباً وہ نوٹیفیکیشن کریں اگر اس طرح کے معاملات ہیں۔ لیکن میرا تو دیکھیے یہ پوائنٹ تھا کہ اگر آپ کو کوئی تحفظات تھیں، آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے افغانستان کے معاملات یا سعودی عربیہ کے معاملات کے لیے آپ کو آئی ایس آئی کے جو کرنٹ چیف ہیں جنرل فیض، ان کو برقرار رکھنا چاہتے تھے وہ کچھ مہینوں کے لیے یا سالوں، وٹ ایور ان کا جو بھی ریکوائرمنٹ تھی، تو وہ جب ان کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی تھی تو وہاں پہ اظہار کر دیتے، کہہ دیتے صحیح کہ یہ ہم ابھی نہ کریں، ہم مہینے بعد کر دیں، تو یقیناً آپس میں ڈسکشن کے بعد وہ کچھ معاملے کو طے کر سکتے تھے۔ لیکن اس چیز کو تاثر یہی آرمی چیف نے دیا کہ وہ چیز اگری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے اس طرح سے کنفیوژن کا شکار کر دینا، تو میں ایک دفعہ یعنی گزارش کرتا ہوں، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے تمام جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں یا ہمارے پاکستان کے تمام دوست ہیں،
وہ یہی چاہیں گے کہ اس معاملے کو مزید طول نہ دیا جائے اور سر اس دور کو حاضر میں ایک ہم دیکھیں تو ہم الیکٹرانک دور میں رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم جو ہے وہ صبح شام رہتے ہیں. آپ نے کہیں کوئی ایک ایسی سنگل مثال بھی دیکھی ہے کہ اس دور میں کسی بھی ملک کا حاکم جو ہے وہ جادو ٹونے پہ یا ستاروں پہ یا لکیروں پہ یقین رکھ کے اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ طول دے یا روک لے؟ کوئی ایک ایسی سنگل مثال؟ میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اگزامپل ہے، اور نہ ہی میں دیکھیے ایک غالباً آپ کا اشارہ اس گفتگو پر ہے یا اس بحث مباحثے پہ ہے جو کہ چل رہا ہے اس حوالے سے. دیکھیے میں اس چیز پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ باتیں کی جا رہی ہیں میڈیا میں اور وہ اسی لیے جنم لیتی ہیں جب آپ کی جو کچھ ہوتا ڈیسیشن ہے، میکنگ ہے، بالکل کچھ نہ نہیں جو کچھ. ڈیسیشن میکنگ ہے نا آپ کی، جو فیصلہ سازی اگر ایسی ہو کہ اس کے اندر سوالیہ نشان جنم لے رہے صحیح. ہوں تو پھر لوگ اس کے اوپر مفروضے تو تلاش کریں گے نا. کوئی نہ بالکل کوئی، بالکل. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کانسپریسی تھیوریز کو یہاں فلوٹ کریں اس پروگرام میں، لیکن لوگ تو اس پہ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا میں کریں، بلکہ ایک کالم بھی لکھا گیا جس پہ بہت بحث مباحثہ ہوا. اس کالم میں کیا لکھا وہ اس کے اوپر آپ کی آراء فرق ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری جو کولیگ صحافی ہیں، ہم ایک چینل میں کام بھی کر چکے ہیں، آسما صاحبہ، ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی یعنی سوشل میڈیا پہ، تو جی اس کو جی تو ہم کنڈیم ہی کریں گے. بالکل اوپینین جو ان کا تھا یا جو ان کی کالم تھا اس کے اندر ان کی جو آراء تھی اس کے اوپر آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں کسی بالکل کے بالکل ساتھ بھی، بالکل کوئی بھی ہو. بالکل. میری رائے ہے میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں، آپ بھی میرے سے اختلاف کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو، بالخصوص کسی خاتون کو، بالکل بالکل اس بالکل. طرح سے جو ہے وہ ان کے خلاف ٹرینڈز چلائیں، ان کو یعنی برے القابات سے نوازیں. یعنی آپ کسی بھی ہمارے معاشرے میں تو کسی شخص کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل بالکل. بالخصوص کوئی خاتون ہو، ان کی تو عزت ہم سب پہ فرض ہے. تو آپ ان کے اوپینین کے ساتھ اختلاف رکھیے، لیکن ان کو اس طرح سے آپ یعنی ان کے بارے میں نہیں، غیر جی بالکل جی ہم اس اس طرح طرح کے کے جو الفاظ القابات استعمال ہے اور اس طرح کرنا، کی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے غیر ہم بھی اس مہذب کی، زبان جو کی بالکل جا ہم رہی بھی ہے اس کی اس کی پرزور مذمت مذمت کرنی کرتے ہیں. چاہیے، بالکل بالکل سر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. سر کرنی چاہیے، اپوزیشن چاہے کی وہ بات کوئی بھی کرتے کر ہیں. رہا ہو. جی 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 سر اپوزیشن جی کی بات کرتے ہیں. مہنگائی کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، کراچی، حیدرآباد، سکھر، اور مطلب یہ تو سین کی بات کر رہے ہیں، پورے ملک میں کر رہے ہیں. لیکن حکومت جو ہے اس کی طرف سے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے احتجاج کرنا ہے کرو. وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے خوشی ہے، میرے شہر سے کر رہے ہو تم لوگ، شروعات یہاں سے کر رہے ہو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اب احتجاج تو ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک بار پھر متحد ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ احتجاج کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف، وہ احتجاج کر رہی ہے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف. آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ریلیف لے آئیں گے، ہم رکشے اور بائک والوں کے لیے پیٹرول سستا کر دیں گے. کب؟ پاکستان میں 22 کروڑ عوام کو دیکھیں تو کتنے ہی لوگ ہیں، یہاں پہ 47% آپ لوگ. کی بہت ساری آپ کی جی جی بات جو ہے اس کے اندر ہم ڈیفینیٹلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، جی اور اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے کو عوام کو جو ایک تشویش ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی، نوکریاں نہیں مل رہی، لوگ پریشانی کے اندر جو ہے وہ شکار ہیں اس کے. بالکل بالکل. تو اپوزیشن کا تو فرض ہے کہ وہ ان کی ترجمانی کرے اور ان کو اپوزیشن یعنی جو احتجاجی تحریک ہے وہ چلائے. لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ اب پریشان سے پریشان تر ہوتے جا رہے ہیں. کہ دیکھیے ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف اپوزیشن ہے. آپ اگر کچھ سال پہلے چلی جائیں تو یہ جو لوگ آج اپوزیشن میں ہیں یہ حکومت میں تھے، اور اس وقت خان حکومت صاحب جو والے تھے وہ اپوزیشن اپوزیشن میں میں تھے. تھے. جی. بالکل ایسا ہی ہے. اور عوام کبھی ان سے امید لگائے بیٹھی ہوتی تھی کہ یہ آئیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے، ہمیں نوکریاں ملیں گی، ہمیں مہنگائی میں کمی آئے گی، ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اور انہوں نے جو آ کے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ ہم اب کیا بات کریں، ہر دفعہ ہم کرتے آئے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ لگ کے ان سے امید کی وابستہ، اپنی امیدیں وابستہ کر لیں کہ وہ آئیں گے اور وہ آ کے ہمارے معاملات کا حل کریں گے. یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ یہ موقع بھی حکومت نے فراہم کیا ہے اپوزیشن کو، کیونکہ حکومت کی جو ناپختہ مزاجی ہے، جی جی جو غیر سنجیدہ پن ہے، جو فیصلہ سازی کے اندر ان کا فقدان نظر آتا ہے کہ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ فیصلے نہیں کرتے، یعنی گیس کے حوالے سے ہو، انرجی کے حوالے سے ہو،
وہ جب ایک ایشو جو ہے وہ بحران کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں، اور جب آپ نوٹس لیتے ہیں تو وہ بحران کو ایک بڑے بحران میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بالکل تو یعنی یہ جو گورننس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ گورننس تو نظر ہی نہیں آ رہی آپ کو کہیں پہ، بیکاز دیکھیے حکومتیں ہمیشہ 5 سالہ 3 سالہ پلاننگ کرتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ٹربل شوٹ کرنے بیٹھ جائیں کہ ابھی بحران پیدا ہو گیا اب کیا کریں ہم، اب جی جو ہے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اب وہاں وزیر بیٹھ گئے ہیں۔ بھائی یہ بحران پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے، بالکل بالکل آپ کے بالکل پاس پلاننگ کمیشن موجود ہے، آپ یہاں پہ ملک چلا رہے ہیں، کوئی آپ کسی کی ذاتی کوئی اپنا کچن تو نہیں چلا رہے کہ آپ کو اچانک سے جو ہے وہ کچھ کرنا پڑ جائے۔ یہاں پہ پوری ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، یعنی اگر آپ کا بحران گیس سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کے پاس گیس اور انرجی سے ریلیٹڈ نہ صرف ایک وزارت بلکہ کئی اس کے ذیلی ادارے ہیں، سوئی ناردرن ہے، سوئی سدرن ہے، یعنی ایک پورا نظام ہے آپ کا جس کے تحت آپ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کے صحیح اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بحران آنے والا ہے۔ لیکن یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو جو ہے وہ پریشان نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن انہوں نے جو آئندہ آنے والے دنوں میں گیس کا بحران جنم لے رہا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور نہیں اگر آپ ان سے بات کریں گی تو یہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس اوور سپلائی ہے۔ یعنی یہ ان نے اپنی حکومت کے پہلے 2 سال تو صرف ایل این جی والا جو ٹرمینل لگایا تھا اس کو تنقید کرنے پہ گزار دیے، اور 1-2 سال تو اس پہ لگا دیے کہ اس کے اوپر ہم جو ہے پیسے سر انہوں نے کھا لیے ہیں گھریلو نواز شریف سلنڈر کی کی ٹیم نے۔ قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، لوگ کریں تو کریں کیا، ہر چیز میں اضافہ، مہنگائی آپ نے اس حد تک کر دی، کوئی ریلیف عوام کو آپ نے دیا نہیں، اس کے بعد آپ آئے روز کوئی نیا منی بجٹ لے آتے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی۔ جی حکومت تو وقت پورا نہ کرے تو میں تو سمجھتا ہوں اس کا کوئی مطلب حل ہی نہیں ہے نا، کیا کرے گی حکومت؟ اپنا وقت پورا کر کے بھی کچھ نہیں کر پائے گی، نہیں کر افسوس پا تو رہی۔ اس بات کا ہے، کیونکہ یہ ابھی تک کوئی ایسی پختہ پالیسی سازی نہیں کر سکے۔ اس کی ایک بڑی اہم وجہ جو کہ سامنے آ رہی ہے، پورا ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ جی کو جی کہ خان صاحب کی جو طرز حکمرانی ہے اس کے اندر وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو مشاورت کرتے ہیں، لیکن بالعموم یہ ایک فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں، میری بڑی عرصے سے جو کابینہ ہے، کابینہ کے اندر لوگوں کے ساتھ بات چیت رہی ہے، یہ حکومت ہو اس سے پہلے آنے والی حکومتیں ہوں، تو ہمیشہ ہمیں ایک طرح سے یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پوری کی پوری کابینہ جو ہوتی ہے وہ ایک پیج پہ ہوتی ہے، کبھی کبھی مختلف آراء بھی ہوتی ہیں، لیکن بالعموم ایک ڈائریکشن ان کی سیم ہوتی ہے، کیونکہ وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی لیتے ہیں ان تمام فیصلہ سازی کی جو کہ کابینہ کرتی ہے۔ صحیح لیکن یہ پہلی دفعہ میں دیکھتا ہوں اس دفعہ کی جو کابینہ ہے کہ وزیر جو ہیں وہ بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، جی پبلکلی نہ کریں، پرائیویٹ محفلوں میں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ اس کے بارے میں علم نہیں، یعنی وہ اس طرح سے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وزیر ہیں اس کابینہ کے، یعنی آف کورس وہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹ نہ بھی کرے، لیکن ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کابینہ کے اندر فیصلہ سازی کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت ہوتی ہے، یعنی ذمہ داری ہر شخص کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو وزیر، اگر فار ایگزامپل ایک وزیر داخلہ ہیں اور ایک وزیر خارجہ ہیں، ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو بالکل مختلف ہیں، لیکن بالکل جب ایک فیصلہ کابینہ میں لیا جاتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ ہر کوئی کرتا ہے کیونکہ سب اس کو اگری کرتے ہیں، پھر وہ پاس ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ وزیر دوسرے وزیر سے ان کی آپس میں گفتگو ہی نہیں ہے، اور اگر گفتگو ہے بھی تو وہ ان معاملات سے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیتے ہیں جب ان سے مہنگائی کی بات کی جاتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ کیونکہ اس کابینہ میں جو ہے وہ ان کے اتحادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس وقت اگر ہمارے پروڈیوسر کال لگائیں کسی بھی ایم کیو ایم کے رہنما کو یا پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کو جو کہ بہرحال ان کے حلیف ہیں، ان سے آپ بات کر لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے، اور یہ بڑے وثوق سے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہو رہی، ہوں یعنی یہ جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر ان سے مشاورت نہیں ہوتی۔ نہیں ہو رہی تو جب ان کے کابینہ کے لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں ہو رہی تو پھر کس طرح سے وہ ان کی فیصلہ سازی کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ڈیفینڈ آپ دیکھیے، میں اور آپ بیٹھ کے ایک چیز طے کریں دونوں اور ہم اس پہ ایگری کر لیں تو پھر ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، بالکل لیکن اگر میں اور آپ یعنی ایک روٹین پوری کرنے کے لیے ایک ٹوکن ڈسکشن کریں اور فیصلہ میں صادر کر دوں، آپ مان تو جائیں گی میری بات کو، لیکن آپ دل سے اس کے ساتھ نہیں ہوں گی، اور کل اگر آپ کو
کوئی پوچھے گا تو آپ ان کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیے مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ یہ تو تو جاوید صاحب کا فیصلہ تھا. ملک صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے جی. تو یہ کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کابینہ میں اس وقت، اور جو خان صاحب کے فیصلہ ہیں، اور اب تو یہ صورتحال ہے خصوصاً اس ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے میں کہ ان کے جو جن وزیروں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کے قریب ترین ہیں، وہ بھی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح سے خان صاحب کی جو طرز حکومت ہے، جو اس کو پریشانیاں یا جو مشکلات یا چیلنجز لاحق ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی کابینہ کے درمیان ہم آہنگی، کوآرڈینیشن کا فقدان پایا جاتا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ نوٹس لیں گے اور اس کو کسی طرح سے حل کریں گے، ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ مزید گھمبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل سر، ہم اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین دیکھتے رہیے دا نیوز آور شو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز شو. میرے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب، ابھی ایک اور حساس موضوع پہ گفتگو کرنے چاہتی ہوں آپ سے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ کالعدم تحریک لبیک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ احتجاج کا راستہ انہوں نے پھر سے اپنا لیا ہے، وہ پھر سے سڑکوں پر آ گئے. میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک جماعت جسے آپ نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اس جماعت کے لوگ نمائندہ جو ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جماعت کے لیے لوگ الیکشن میں بھی لڑ رہے ہیں، پھر وہ جماعت کالعدم کیسے ہوئی؟ دیکھیے تحریک لبیک رسول اللہ علیہ السلام جو ہے وہ تو ایک ایسی حقیقت بن کے سامنے آئی ہے جس نے بہت سارے تجزیہ نگاروں کو پریشان کر دیا ہے، بلکہ حیران کر دیا ہے میں کہوں گا. کیونکہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر یہ ذرا سنجیدہ گفتگو ہے تھوڑی سی، بالکل بالکل بالکل. کہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر رہنے والا ہر پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، سب سے پہلے وہ تو مسلمان ہے. بالکل کوس ہمارے بالکل ہاں مائنورٹیز بھی ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ مسلمان ہے. اور ہر مسلمان اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ عشق کی حد تک محبت رکھتا ہے، اور رکھنی بھی چاہیے. بالکل بالکل. تو اس موضوع کے اوپر جب کبھی بھی کوئی بات کرے گا تو اس کے اوپر ہر پاکستانی، ہر مسلمان جو ہے وہ لبیک ہی کہے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جب یہ اس حکومت کی بات نہیں ہو رہی، ہم جنرلی بات کر رہے ہیں کہ ایک حکومت ہوتی ہے، ماضی کی حکومتیں ہوں یا ابھی کی ہوں، ان کے اندر کبھی کبھی ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جن کے نتیجے میں ایک بحران جنم لیتا ہے، اور اس بحران کے اندر ایک گیپ پیدا ہوتا ہے. اس گیپ کو فل کرتی ہے پھر اس قسم کی تحریک. اب دیکھیے اگر انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جی جی تحریک بار بار کیوں آتی ہے، کہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ کوئی فرانس کے سفیر ہیں ان کو جی. انہوں نے ایگری کیا کہ ان کو ہٹانا ہے یا ان کو واپس بھیجنا ہے اپنے ملک میں. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے وہ کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کیا عمل گیا. درآمد یہ کیوں ان نہیں کا ہوا؟ موقف ہے، جس موقف کے اوپر یہ آتے ہیں اور بدستور آتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ، نہ صرف وہ ان کی جماعت کے لوگ بلکہ عام لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. آپ نے دیکھا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے رضوی صاحب جن کی وفات ہوئی، جب ان کا جنازہ ہوا تو کتنے لوگ وہاں پہ آئے سامنے. بالکل آپ نے یہ بالکل. تو میڈیا نے دکھایا یا نہیں دکھایا مجھے نہیں پتا، لیکن سوشل میڈیا تو تمام ویڈیو پہ جو ہم مسالک دیکھ کے رہے لوگ تھے. وہاں پر اس وقت موجود تھے. کسی کو اس وقت جو ہے وہ اپنا عقیدہ یا مسلک پہ اس پہ کوئی بھی فوکس نہیں تھا. اس وقت وہ ان کی ایک کہہ لیں کہ پرسنالٹی تھی کہ جس کی محبت میں لوگ جا رہے تھے. اب یہ بتائیے ہمیں کہ یہ اس کی کیا ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد وہ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ ان کے نظریے سے یا ان کے موقف سے کسی حد تک اپنے آپ کو اٹیچ کر رہے ہیں. اٹیچ کر رہے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مین سٹریم کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا جیسے پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ ان کی ترجمانی نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک تیسری بلکہ چوتھی سمجھ سکتے ہیں اس کو، گروپ کے ہیں، جماعت کے ہیں، جس کسی کو بھی کہیں. اب ان کے جو ممبران میں سمجھتا ہوں سندھ میں آئی تھنک ان کے ایک رکن پارلیمنٹ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن لڑے ہیں انہوں نے باقاعدہ.
اور آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ ان کی پہلی دوسری یا تیسری پہلی تو آف کورس جو جیتنے والا ہے اس کے بعد کہیں پہ تیسرے نمبر پہ ان کا کینڈیڈیٹ آیا ہے، کہیں پہ بالکل دوسرے بالکل. نمبر پہ آیا ہے. تو مطلب ایک اس چیز کو سر آپ کب اسی تک بات کا تو ڈینائی تعجب ہے کریں کہ گے؟ ان کے کینڈیڈیٹس الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے نمائندے ایوانوں میں موجود ہیں، تو پھر وہ جماعت کالعدم کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آئی تھنک بعد میں انہوں نے ان کو کیا، لیکن تحریک پہلے تو انہوں نے رجسٹر کی تھی باقاعدہ الیکشن کمیشن کے ذریعے، اور اس کے بعد میں غالباً کچھ ان کو فیصلہ کیا کہ، لیکن وہ ایشو نہیں ہے. ایشو اچھا. یہ ہے کہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ اس کو لیکن اگر آپ کسی کو قلعدم کر دیں تو کیا اس کو قلعدم کرنے سے سپورٹ ختم ہو جاتی ہے؟ اب عوام جو نکل رہے ہیں وہ اس چیز سے تو بادر نہیں ہے نا کہ وہ قلعدم ہے یا قلعدم نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس نیریٹو کو، یعنی اس سینٹیمنٹ کو، ان جذبات کی عکاسی کون کر رہا ہے؟ یعنی عوام جو نکلتے ہیں ان کے ساتھ، وہ کیوں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں؟ میری نظر میں کیونکہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انہوں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں، یعنی جو بھی جماعتیں اس وقت ہمارے سیاسی منظرنامے پر موجود ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتے، اور وہ ایک نئی، ہاں اس میں دینی جماعتیں بھی ہیں. دیکھیں یہاں پہ جماعت اسلامی ہے، یہاں پہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہاں پہ جمعیت علماء پاکستان ہے. اس کے علاوہ بہت سی جماعتیں ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی جن کو اپنا مشیر بنایا ہوا ہے، مولانا طاہر الاشرفی صاحب، بڑے ہی مشہور و معروف شخصیت، تو ان کی بھی ایک علماء کونسل بنی ہوئی ہے. تو پوائنٹ جو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، یہاں پہ دینی جماعتیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کی ایک بہت بڑی تعداد وہ غالباً متنفر ہیں ان تمام جماعتوں سے، اور انہوں نے ایک علیحدہ تحریک کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا مناسب سمجھا. یہ وہ سوال ہے جو بنیادی سوال ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ ایک اتنی بڑی جماعتیں ہونے کے باوجود عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، اور ان کو ایک علیحدہ آئیڈینٹی تلاش کرنی ہے. اور وہاں پہ اور ان کی جذبات کی ترجمانی جو ہے وہ غالباً ان کو لگا کہ رضوی صاحب فرما رہے ہیں، اور پھر وہ تو آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان جی. کے بیٹے ہیں، نوجوان ہیں. میری ان سے نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا، لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ وہ غالباً اپنے والد کے جیسے شاید شعلہ بیان نہیں ہے، لیکن ان کی فالوئنگ ہے نوجوان ہوتے ہوئے. تو یہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، حکومت میں اس وقت پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ سوال ان تمام جماعتوں کے لیے ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ ہر کچھ مہینوں کے بعد یہ ایک تحریک کیوں جنم لے لیتی ہے. ان کی کیا ایسے تحفظات ہیں جن تحفظات کو آپ ایڈریس نہیں کر پاتے؟ جب نون لیگ تھی اس وقت بھی یہ دھرنا دے رہے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے، مجھے خود اتفاق ہوا، میں اسلام آباد فیض آباد سے اسلام آباد جانا چاہ رہا تھا، تو وہاں پہ ان کا دھرنا تھا. راول پنڈی سے میں اسلام آباد جانا چاہ رہا تھا، جو سفر 20 منٹ کا ہوتا ہے، مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ لگا، بیکاز پشاور روڈ کی طرف سے ہم کو آنا پڑا، بیکاز یہاں پہ دھرنا ہو رہا تھا صحیح صحیح. تحریک لبیک کا. وہ وقت تھا نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت، اور اس وقت بھی ایک بحران نے جنم لیا تھا. اس وقت بھی یہی تحریک لبیک جو تھی وہ سامنے آئی تھی. ابھی پھر وہی تحریک لبیک سامنے آ رہی. کچھ لوگ جو ہیں وہ کانسپریسی بھی چلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے یہ جو ملکی حالات ہیں، یعنی جو ڈیلے ہوا نوٹیفیکیشن، اور ان چیزوں کو بھی ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے کہ اسی وقت ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف آپ کو یعنی گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے. اسی وقت جو ہے وہ تحریک لبیک بھی آ جاتی ہے، اسی وقت جو ہے وہ نوٹیفیکیشنز بھی ڈیلے ہوتے ہیں، سر اسی وقت ساری جو ہے وہ، چیزیں تو چل رہی ہیں، اور کیا ان ایسے میں چیزوں آپ نے آپس میں لاہور کو کوئی میدان جنگ بنا منسلک ہے؟ دیا ہے، اور لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شیلنگ کی جا رہی ہے، سہری میں جس طرح شیلنگ ہوئی اور اس کے بعد لوگ زخمی ہو رہے ہیں. ایک ایس ایچ او سمیت کچھ افراد قابل پولیس کے لوگ مذمت. بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہو چکی ہے. تو مطلب ادھر سے دیکھے جائیں یا ادھر سے دیکھا جائے، خون تو اپنے ہی لوگوں کا جو ہے وہ بہ رہا ہے، اپنے ہی لوگ مر رہے ہیں. آپ اپنی ہی ریاست میں محبت گولیوں سے بو رہے ہیں، زمین کا چہرہ خون سے دھو رہے ہیں. تو کیسے جی ہم اس چیز اب کو جو ہے دیکھیے، وہ روک سکتے ہیں؟ یہ کس طرح اس کا کوئی سولوشن نکلتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے؟ سولوشن اس کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے ملک کے اکابرین ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ عسکری ہیں، چاہے وہ کسی بھی جو ہم سب جانتے ہیں کہ کون کون سے اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. صحیح. یہ میرا ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ دیکھیے، یہ
آپ ایسا ہے نا کہ آپ کو زخم لگا ہے اور اس زخم کی آپ مرہم پٹی کریں اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس پہ سے خون نکلنا شروع ہو جائے، پھر آپ اس کی مرہم پٹی کریں، پھر خون نکلنا شروع ہو جائے، تو وہ مرہم پٹی اثر نہیں کر رہی. آپ کو اس کی جڑ تک جانا ہے، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، ان سے مذاکرات کرنے، ان کے موقف کو سمجھنا ہے، اور پھر اس مسئلے کا حل ممکن ہے. سر یہ سنا تو آپ ہے کہ وزیر داخلہ وقتی صاحب کو طور بلا پر، لیا ہے واپس، وہ میچ دیکھنے گئے تھے اب دبئی دیکھیے لیکن میں واپس آپ کیا بلا لیا کہ بتاؤں بھائی آپ کو، آئیں اور آگے معاملات سلجھائیں. میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا وزیر داخلہ صاحب کے بارے میں، کیونکہ وہ ہمارے دوست بھی ہیں، سینئر بھی ہیں بڑے، مطلب سیاست کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اور یہ حقیقت ہے، بہت دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اور آج ہمارے ملک کے نئے پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب. جی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی وزیر ہوتے تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوتے تھے، شوکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی ہوتے تھے، ہمیشہ وزیر ہوتے ہیں. انہوں نے اور وزیر وہ رہنا اس ہے. وقت نئے پاکستان کو اس وقت وہ چلا رہے ہیں، کیونکہ اچھا دیکھیے خان صاحب تو غالباً دورے پہ ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب ان حالات میں جو ہیں وہ ہمیں پتا چلا کہ وہ دبئی چلے گئے، سر وہاں جا دو کے دن کی چھٹی غالباً لی تھی انہوں نے ایکسپو میچ کے لیے. کیا آپ کو میچ، یعنی میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ملک کے حالات دیکھ اتنے رہے ہیں کہ سینئر، یہاں پر اتنے سیاسی، اتنے حالات سینئر جو ہیں وہ ان کے اتنے بقول برے ہیں، خود، لیکن وہ یعنی اپنے سیلف پروکلیم، یعنی وہ خود کہتے ہیں نا کہ سب سے سینئر میں پارلیمنٹیرین. تو میری بڑی ادب سے گزارش ہوگی اپنے شیخ صاحب سے کہ کیا ایک سینئر پارلیمنٹیرین جو اس وقت ملک کا وزیر داخلہ ہو، اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کرکٹ دیکھنے چلا جائے، اگر وہ اور پھر کرکٹ 2 دن دیکھنے کی گئے تھے. چھٹی کہتے ہیں. مجھے تو ہفتہ اتوار کی چھٹی دے دی ہے خان صاحب نے، میں نے چھٹی لے لی ہے، میں جا رہا ہوں میچ دیکھنے. اور اب سنا ہے کہ خان صاحب نے ان کو اس کے بارے میں ہم کیا ایمرجنسی کہہ حالات سکتے میں ہیں؟ بلا لیا ہے. تو ہمیں پہلے تو واپس یہ گئے ہیں، آ تو گئے، لیکن آنا سر جانا ہی المیہ ہے نہیں نا، چاہیے نا. وہی تو میں آپ کہہ کے رہی ہوں کہ ملک میں المیہ ہے ایک آپ کے ملک اتنی میں، بڑی دیکھیں تحریک حالات جنم کیا ہو لے رہے ہیں. رہی ہے. جی بالکل، آپ کے ملک کے حالات کو دیکھیے. ایک آپ طرف یہ وزیر تحریک داخلہ چل ہیں، رہی ہے، دوسری یا تو پھر طرف ان کو یہ لگ پروٹیسٹ رہا ہے چل کہ رہا ہے ان پی کی ڈی کوئی ایم بات کا. نہیں مان رہا. شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی بات کوئی نہیں مان رہا، یا ان کا ہونا نہ ہونا غیر اہم ہے. لیکن ہم تو ان کے سر یہ بھی عہدے تو تو ہو دیکھ سکتا رہے ہے ہیں کہ نا، وہ ان یہ کی ساری چیزیں شخصیت پہ جو تو ہیں وہ بات نہیں کر رہے. اس کو اگنور کر رہے ہیں. مطلب ان کی نظر نہیں میں اس دیکھیے، وقت ان سب کے سے زیادہ عہدے کو، امپورٹنٹ میچ ہے. نہیں ہم تو ان کے اب ذہن میں کیا چل رہا ہے میں تو نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو عہدہ ہے، یعنی شیخ صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن جس عہدے پہ وہ اس وقت برجمان ہیں، اس عہدے کا تقاضا نہیں ہے کہ ان حالات میں وزیر داخلہ ملک سے باہر. اور صحیح. غالباً خان صاحب کے اس فیصلے کی ہم تائید کرتے ہیں، اور خان صاحب کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے فوراً، جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرے وزیر داخلہ جو ہیں وہ کرکٹ دیکھنے گئے ہیں، حالانکہ خان صاحب خود کرکٹر ہیں، وہ جا سکتے ہیں، وہ جائیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک، یعنی اپنے ان کے اندر ایک کرکٹ کا جو ہے وہ محبت ان کو کھینچ کے لے گئی ہے وہاں پہ. لیکن دیکھیے وہ بھی نہیں گئے. اس سے بڑے کرکٹ کے پلیئر تو شیخ صاحب نہیں ہے نا خان صاحب سے. تو یہ خان صاحب کا جو فیصلہ تھا کہ انہوں نے ان کو واپس بلا لیا، بہت اچھا ہے. سر یہ بھی تو اور ہو مجھے سکتا ہے کہ پتا خان ہے، صاحب نے میرے اس لیے علم میں بلا ہے لیا کہ میں تو کہ جا رہا وہ، ہوں، چلو میرے پیچھے تم ہی سنبھال لو، کیونکہ وہ خود اب 3 روزہ دوسری دورے پر بات یہ چلے گئے. دیکھیے کہ شیخ صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہو تو اس کو ضرور چلائیے شیخ صاحب کی. ابھی تو وہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تحریک لبیک سے، لیکن ان کی وہ سٹیٹمنٹس بھی ہیں جب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بھی تحریک لبیک میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی میں یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت کے معاملے میں شیخ صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے. تو یعنی اب وہ اگر جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ وہ ایک، آئی تھنک ان کی نہ صرف راول پنڈی سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس تمام دینی سیاسی ماحول سے واقف ہے. تو خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ ان کو بلانا اور ان کو اس نیگوسیشن میں ڈالنا، ایون اگر وہ وزیر داخلہ نہ بھی ہوتے تو وہ ایک موضوع شخصیت ہے، کیونکہ ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ان معاملات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، اچھا فیصلہ کیا ہے، کہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، کیونکہ شیخ صاحب اس وقت ان کی کابینہ میں میرے نظر میں اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے جو بہترین کوالیفائڈ ہیں وہ شیخ صاحب ہی ہیں. تو شیخ صاحب واپس آ گئے ہیں، اچھی بات ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی نیگوسیشنز جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی، اور مزید جو ہے وہ خون خرابہ نہیں ہوگا. ہم اپنی سمپتیز کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے جو فوجی جوان بالکل. بلکہ پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ جام شہادت نوش کیا انہوں نے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ مزید اس طرح کے جانے واقعات جو ہے نہیں وہ ہوں گے، اور امن جو ہے وہ
برقرار رکھنے میں شیخ صاحب اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کنول کو۔ اللہ حافظ۔